आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शंघाई ताउन, पाकिस्तान माउन और तरमीम मंजन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, हमको भी अपने हर अरमा से प्यारा लगता है। जी जनाब, मुल्क कोई भी हो, लोग जैसे भी हों, मुल्क का सिस्टम जैसा भी हो, सियासी लड़ाइयाँ जितनी भी संगीन हो, लेकिन लोग एक बात पर लाजमी मुत्तफिक होते हैं कि उनका मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े, दुनिया में अलग मुनफरिद मकाम बनाए, दुनिया उसके बारे में अच्छी और मस्बत राय रखे और लोग उनका मुल्क देखने के लिए आए। तमाम तर मसाइल के बावजूद हमारी भी यही ख्वाहिश है और जिस तरह शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को सजाया गया है, इसको देख कर लग रहा है कि यही वो पाकिस्तान है जिसको हम खुद देखना और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। भले इस वक्त हमारे यहाँ सियासी, माशरती और मजहबी तकसीम है, जमहूरियत भी खालिस नहीं है, हुकूमत के मैंडेट और इलेक्शन पर भी कड़े और तल्ख सवालात हैं, पार्लियामेंट और अदलिया का तसादुम अलग लेवल पर है, हुकूमत मुतनाज़ा आईनी तरमीम के लिए कोशा है, लेकिन जिस तरह इस वक्त इस्लामाबाद जगमगा रहा है, ये मनाजिर दिल को सुकून दे रहे हैं। लगता है कि हम दुनिया के साथ चल रहे हैं। इस वक्त अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो पूरी दुनिया की नजरें भी पाकिस्तान पर गड़ी हुई हैं। ताकतवर मुमालिक के वफूद पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं। हमसाया मुल्क का वजीर खारजा दिहाई बाद पाकिस्तान आ रहा है। 200 से ज्यादा गैर मुल्की सहाफी भी इस्लामाबाद में हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ लेने पाकिस्तान में मौजूद होंगे और वो हमारा मस्बत इमेज दुनिया को दिखाएंगे। तो ये सब कुछ सोच कर दिल खुश होता है, लेकिन साथ ही सोच कर ये दिल बुझ भी जाता है कि ये ताम झाम आर्जी है, 3 दिन बाद हम फिर अपनी औकात पर वापस आ जाएंगे। ये सोच कर दिल पुकार उठता है कि काश ये सब कुछ आर्जी के बजाय मुस्तकिल हो जाए, काश हमारे मुल्क में आलमी इवेंट्स इसी तरह मुनक्किद होना शुरू हो जाए, दुनिया हमें एक नॉर्मल और पुरअमन मुल्क के तौर पर देखना शुरू कर दे, काश यहाँ हर तरह के खेलों के आलमी मुकाबले रूटीन बन जाए, काश हमारा मुल्क सयाहों की जन्नत बन जाए, काश दुनिया का मीडिया पाकिस्तान से अच्छी कहानियां और बेहतरीन यादें लेकर जाए। वैसे इस अहम तरीन इवेंट के मौके पर पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान करके अच्छा नहीं किया। काश पीटीआई पाकिस्तान के लिए इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को समझे और अपनी सियासत के लिए इस बैनुल-अक़वामी इवेंट को इस्तेमाल करने से रुक जाए। दूसरी तरफ काश हुकूमत भी पीटीआई को एक सियासी जमात समझे और उसी तरह उसको ट्रीट करे, लाठी चार्ज की पॉलिसी के बजाय साथ बिठाकर मुज़ाकरात की पॉलिसी लागू कर दे, सियासी तसादुम और सियासी तकसीम के माहौल को कम करने की पॉलिसी लागू कर दे। काश हुकूमत आईनी तरमीम को यकतरफा बिल्डोज करने के बजाय उसे इत्तफाक राय से करने की कोशिश कर ले, ताकि हमारा पाकिस्तान हमेशा के लिए वैसा पाकिस्तान बन जाए जैसा हम इसको देखना और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्या हम सब मिलकर अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी अनाओं के बजाय अपने मुल्क को आगे रखकर सोच सकते हैं? इस पर सोचिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से हमें जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और दिफाई तजियाकार हैं जनरल जाहिद महमूद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आपसे ज़रा मैं बात शुरू करती हूँ सर, और पहले ज़रा जो एक बहुत बड़ी शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो इसी से ज़रा बात का आगाज़ करते हैं कि सर पाकिस्तान में ये 2 दहाइयों के बाद एक बड़ा बैनुल-अक़वामी सिफारती इवेंट होने जा रहा है और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ था, लेकिन शंघाई में चीन और रशिया जो है वो शामिल हैं जिनको UN में वीटो पावर हासिल है, और अगर हम इसमें भारत को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर 3 एटमी मुमालिक हो जाते हैं। जनरल साहब, क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा इवेंट है और ये इसके साथ साथ कितना बड़ा चैलेंज भी है हमारे लिए? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारिस, एक तो आई मस्ट कमेंट यू फॉर आपका इंट्रो बड़ा मौसर होता है, बहुत उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और आपके पैशन और वट एवर यू कन्वे वो बड़ी बलवतनी की उससे महक आती है। तो दैट इज ग्रेट। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इवेंट तो वाकई बहुत ही अहमियत का अमल है पाकिस्तान के लिए, और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता 2001 में वजूद में आई, तो इसकी जो समिट होती है उसमें तो हेड्स ऑफ द स्टेट आते हैं। ये एक काउंसिल है जिसमें गवर्नमेंट के हेड्स हैं और ये सेकंड टियर के ऊपर होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह आते हैं।
تو یہ تو بڑی بات ہے، لیکن اس کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہے، ویسے کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ایک براڈلی ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کا ماحول کیا ہے جس کے اندر یہ کانفرنس ہو رہی ہے، پھر ہمیں آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ اس میں کتنی اہمیت ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں 3-4 میں چیزیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ جو یونیپولر ورلڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ٹرانزیشن کا شکار ہے۔ اس وقت دنیا نہ یونیپولر میں ہے نہ ملٹی پولر کے اندر ہے، بلکہ ان بٹوین اور ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین کی وار ہے جس میں امریکہ اس کو پرولانگ کر رہا ہے، یورپ کو انڈر پریشر بھی کیا ہوا ہے، اور ادھر رشیا اور چائنا کی ایک آپس میں الائنمنٹ ہے، تو یہ کانفلکٹ سو بین الاقوامی سطح پہ 4 ایسے کانفلکٹ زون ڈیولپ ہو رہے ہیں جو نیوکلیئر کانفلکٹ زون ہے۔ مثلاً ایک یہ یوکرین والا، چونکہ رشیا نے ان کو دھمکی بھی دے دی ہے۔ نمبر 2 یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ نمبر 3 ساؤتھ چائنا سی اور تیوان کا جو ایشو ہے، اور نمبر 4 یہ کشمیر والا جو ایشو ہے، یہ بھی 2 نیوکلیئر سٹیٹس کے اندر ہے۔ تو یہ بڑی نازک سی صورتحال ہے۔ آپ نے یونیپولر ورلڈ کی بات کی، سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے لیے یہ امکان ہے کہ ہم امریکہ کے بلاک کو چھوڑ کر اور چائنا کے بلاک میں چلے جائیں، چونکہ یہ جو سفارتی سطح تک تو اس کا تعلق ہے، یہ جو ایس سی او میٹنگز ہوں گی سر، لیکن کیا اس طرح کا چانس ہے کہ ہم امریکہ کے بلاک کو چھوڑیں اور رشیا اور چائنا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک روابط ہیں وہ بھی بڑھانے کا ذریعہ ہمیں ملے، وہاں بھی ہم آگے جا سکیں؟ دیکھیں، ہماری جو سپیریئر فارن پالیسی کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ امریکہ کو ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک سو فار ایک وہ اکنامک پاور بھی ہے، ٹیکنالوجی میں بھی ہے، ہم ان کو ناراض کیے بغیر اپنے جو روابط ہیں رشیا اور چائنا کے بلاک کے ساتھ، یعنی سپیریئر اسٹریٹجی یہی ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف ہم اپنا ایک بیلنس رکھے، نہ ہی ہمارے ریلیشن شپ چائنا اور رشیا کے ساتھ ایٹ دی کاسٹ آف امریکہ ہونے چاہیے، نہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن ہو کہ وہ کہیں اوبر کو آپ سی پیک سے نکل جائیں، آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ ابھی ان کو پسند تو نہیں ہوگا کہ رشیا بھی آ رہا ہے، چائنا کے بھی ریپریزنٹیشن، انڈیا بھی ہے پاکستان میں، تو اس کے ابھی میں 1 منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقاصد جو ہیں وہ 3 ہیں بڑے ایس سی او کے، ایک ہیں پولیٹیکل، نمبر 2 ہے آپ کا جو اکنامکس، اور تیسرا ہے ریجنل سیکیورٹی۔ پولیٹیکل میں تو یہ ریلیشن شپ ہے، اکانومی کے اندر آپ کی ٹریڈ ہے، آپ کی انڈسٹری ہے، آپ کی کامرس ہے، ایگریکلچر ہے، اور جو ریجنل سیکیورٹی ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ اس میں ٹیررزم ہے، اس میں یہ ریڈیکلزم ہے، اس میں یہ فاشزم کی وہ باتیں ہیں، تو ہمیں اپنے ریجن کو بھی پیسفل جیسا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بتائیے گا چونکہ ابھی آپ نے سیاست کے حوالے سے بات کی، تو پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہماری جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ڈی چوک پہ پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر یعنی منگل کے دن ہی انہوں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ چونکہ ظاہر ہے جو نمائندگان اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں وہ یقیناً یہ رپورٹس تو دیکھیں گے نا، اور دیکھ رہے ہوں گے۔ جی یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایکچولی کمزور وکٹ پہ ہوتی ہیں، اور ان کو آگے بڑھ کے اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے واویلا کرنا، یہ موقع نہیں ہے۔ آئی ایم شیور کہ ایون جو ہمارے محب وطن لوگ ہیں، تحریک انصاف کے ہمارے بھائی ہیں، ان کے دل میں بھی ہوگا کہ یہ ایسے کرنا نہیں چاہیے، اور ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ اینڈ فائنلی آئی ایم شیور کہ دے ول ٹیک بیک دیئر کال۔ ملک کے اندر یکجہتی ہوگی، ہم اندر سے اسٹرانگ ہوں گے تو باہر ہماری پذیرائی بیٹر ہوگی، اور آئی ایم شیور، لیکن ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ we will get over it، اور یہ جب ختم ہوگی تنظیم اس کے بعد بھی حالات بہتر ہوں گے اللہ کے کرم۔ ٹھیک اب یہ پاکستان میں کئی سال کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے سر، اور اس میں 3 ایٹمی ممالک کے وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ بھی شرکت کر رہے ہیں، اور پھر 2 درجن ممالک جو ہیں ان کے میڈیا کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو ویسے 15 اکتوبر کو احتجاج کا اعلان کرنا چاہیے تھا سر، آپ کیا حاصل ہوگا آپ کو اس سے؟ دیکھیں پارس، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل قیوم جیسے اگر سیاستدان یہاں
کاش کے بیٹھے ہوں مسلم لیگ نون میں تو بیٹر سینس پریویل کرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے انڈر دی جیل مینول, انڈر دی جیل رولز, اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشنز آف دی ہائی کورٹ. ایک سابق پرائم منسٹر کی لائف کو تھریٹ ہے, اس کی صحت کا کوشچن ہے. ہماری انفارمیشن کے مطابق اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو دوائیاں نہیں دی جا رہی, ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے, ان سے وہ جو کھانے کی فیسلٹی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے, ان کو جو ایکسرسائز کی مشین کی فیسلٹی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. اس شخص کو نہیں ملنے دیا جا رہا کسی سے, اور جس نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی جو کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے اس کو رات کو اٹھا لیا گیا اور وہ 6 دن سے لاپتہ ہے. دیکھیں ہم نے کچھ مطالبہ نہیں کیا, ہم سارے رائٹس جو انڈر دی لا, انڈر دی رولز, انڈر دی آرڈرز آف دی کورٹ, ہم سارے بے واف کرنے کو تیار ہیں. ہم نے صرف ایک گزارش کی ہے کہ جی آپ کسی ڈاکٹر کو ملنے دیں, کسی وکیل کو ملنے دیں اور ان کی بہن کو ملنے دیں, یا ان میں سے کسی ایک کو یا 2 کو ملنے دیں. اچھا شعیب شاہین صاحب, میں ایک سیکنڈ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب سے ان کے وکلا کو اور رشتہ داروں کو اور جو ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں ان کو ملنے دیں, ان کے ملنے کا اجازت ملنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے, ان کی بہنوں کو بھی رہا ہونا چاہیے. لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں سر, یہ بتائیے کہ کیا اس وجہ سے آپ ریاست اور سیاست کے فرق کو بھول جائیں گے سر, یا آپ بھول گئے ہیں؟ مطلب آپ نہیں چاہتے پاکستان کا جو مثبت امیج جائے سر؟ اگر کل کو پتہ چلتا ہے خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آپ کے پاس ہیں وہ غلط تھی, پھر کیا ہوگا؟ خوبصورت میک اپ کے ساتھ اگر آپ نے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک سربراہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا, اگر آپ نے یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز کر دی, یہاں اگر آپ نے مقبوضہ کشمیر والی صورتحال پیدا کر دی, یہاں آپ نے اگر اس طرح کی کیفیت پیدا کر کے میک اپ کے لبادے میں اپنی بدصورتی کو اوپر سے چھپا لیا, تو 3 دن بعد ساری دنیا نے نہیں دیکھنا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ نے پتہ ہے نا کیا الزامات لگتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی مخالفت میں, آپ ریاست کی مخالفت میں چلے جاتے ہیں سر. چاہے وہ امریکی پارلیمنٹ میں قرارداد کا پاس کرنا ہو, چاہے وہ IMF جو ہے اس کو خط لکھنا ہو, ان کے دفاتر کے باہر احتجاج کرنا ہو, لابنگ کرنا ہو, یا جے شنکر کو آپ کہتے ہیں آؤ ہمارے احتجاج میں آ کے خطاب کرو. سر اس سے کیا امیج جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے 3-4 اب میری بات مکمل نہیں ہونے دی, 4-5 سوال اوپر ڈال دیے, پھر مجھے اتنا ٹائم دے دیں میں جواب دے سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب ان کو ملانا ہوتا ہے نا تو وہ جلسے کو منسوخ کرنے کے لیے رات کے صبح کے 3 بجے جا کر کے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ڈاکٹر کو ملنے کو اگر کہا ہے تو کوئی ان ہیومن, کوئی انسانیوں کی زندگی کی زیادہ قیمت ہے. اپنے ملک کے صورتحال کو آپ سمجھیں. دوسری بات, جے شنکر کی جو بات کر رہے ہیں, ہم نے نہیں کہا, اگر کسی بندے نے کہا ہے اور وہ بھی ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں کہا ہے تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, ہم نے کسی کو نہیں بلانا. تیسری بات ہم نے ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق کام کرنے کی کو ترجیح دی ہے. جب یہ لوگ, اچھا مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے ہم نے 2 یا 3 کو, مجھے بتائیں 6 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک اسلام آباد میں کوئی جلسہ, جلوس, فنکشنز, کوئی پروٹیسٹ ہمارا نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے ہمارے فوکل پرسن ریگارڈنگ دی اس ایشو کے اوپر, سر 15 اکتوبر ہی کیوں رکھ لیتے, 18 رکھ لیتے. بھارت گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ آئے نا ڈی چوک پہ تو آپ لوگوں سے سختی سے نمٹا جائے گا, اور علی امین گنڈا پور بھی آپ کے قافلے کا حصہ نہیں ہوں گے. آپ کی پارٹی میں بھی اس حوالے سے ڈویژن ہے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں احتجاج ہونا چاہیے, آدھے نہیں. تو یہ کہیں کوئی پریشر ٹیکٹکس تو نہیں ہے کہ ہمیں کل پتا چلے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پھر, اور ہٹنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کب انہوں نے بدماشی نہیں کی. بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پاکستان کی تمام بار کونسل, بار ایسوسیشنز کو میں نے ہیڈ کیا ہے, 6 ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کے یہاں جلسہ کیا ہے, پرامن ترین جلسہ تھا. مجھے بتائیں دوسرے دن میرے سمیت ساری لیڈرشپ کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا, اور ہم دہشت گرد بن گئے اور دہشت گردی کے پرچے کر دیے گئے. انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے, مجھے آج بتا دیں 9 دہشت گردی کے پرچے میں کتنا کون سا کارنامہ, مجھے بتائیں راولپنڈی میں ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, کون سا شنگھائی تعاون تنظیم تھا, کیا نہیں کیا, سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا, سینکڑوں لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے. لاہور میں انہوں نے کیا کیا, اور آج پرسوں ملتان میں کیا کیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا پاسٹ کنڈکٹ چھوڑ دیں, آپ یہ ریسنٹ 1 مہینے کے ان کے کارنامے اٹھا لیں. ٹھیک ہے, لیکن بڑا موقع اچھا پاکستان کو مل رہا ہے, تھوڑا سا آپ کو بھی اس پہ سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. میں جنرل زاہد صاحب سے پوچھتی ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, میں شنگھائی کانفرنس پہ آپ سے بات کرتی ہوں. سر لیکن آپ نے پاکستان میں جو سیاسی نفرتیں ہیں اور جو پولرائزیشن ہے ان کا حال دیکھ لیا ہے نا جنرل صاحب, مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں طرف ہی بہت زیادہ ضد ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ملاقات کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے دے دی جاتی ہے سر, تو اس میں کیا قباحت ہے, اس میں کیا بری چیز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس پہلے تو تھینکس فار دا انوائٹ. دیکھیں میں ہمیشہ اس چیز پہ کا قائل ہوں اور میں ہمیشہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں
کہ پاکستان سینٹرک اپروچ جس پارٹی، جس انڈیویجول یا جس ادارے یا جس کی بھی پاکستان سینٹرک اپروچ نہیں ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا. اور آئی تھنک پاکستان کی عوام کو اب انالیسس کے ساتھ، انالیٹیکل مائنڈ کے ساتھ ہر چیز کو سوچ کر سمجھ کر آگے اس ملک کو بڑھانا ہے. اگر تو ہم نے کمیونٹی آف نیشن میں تھوڑی سی رسپیکٹ کے ساتھ، عزت اور آنر کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں اپنے ذات سے باہر نکل کر اس ملک کی پریورٹی 1 اور پھر اس کے بعد اپنی، جب ملک ہوگا تو سیاست بھی ہو جائے گی، ملک ہوگا تو اپوزیشن بھی ہو جائے گی، حکومت بھی ہو جائے گی اور یہ ملک آگے چلے گا. لیکن اگر ہم نے ملک کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا دیا کہ جس میں وہ ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح، جو ہمارے دشمنوں کا آبجیکٹو ہے کہ ایک پلائنٹ سٹیٹ، ایک امپلوئن کی طرف جو ملک کو لے جانا چاہتا ہے، اگر ہم ان کی تقویت ان کو پہنچا رہے ہیں. اس وقت ذرا جیسے جن صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ اس وقت انوائرمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر اس سے پہلے کیا گورنمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا، وزراء مولا جٹ بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اگر یہ احتجاج کے لیے ڈی چوک پہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی آ جاتی ہے، اس کانفرنس پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ سفارتی طور پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ہمارا کیا احمد جائے گا؟ اور خدا نہ خواستہ کیا اس کی جو کامیابی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اس سے؟ جی ہاں، متاثر دیکھیں نا، ایک ماحول تو آلریڈی بن چکا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ اس کو فالو کریں اور خاص طور پہ اگر آپ بھارتی میڈیا کو فالو کریں تو وہ آلریڈی اس کے اوپر ان کو جو مواد چاہیے تھا کافی تو ان کو مل چکا ہے اور باقی رہی سی کسر ہم اس کی پوری کر دیں گے. دیکھیں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہر پولیٹیکل ایفرٹ کی، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیسز کی، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان لیڈرز کی جو پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے قربانیاں دے رہے، اور سب سے زیادہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ورکرز کی، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہوتے ہیں جو اپنی جان، مال، تن من ہر چیز اس میں جھونک دیتے ہیں. دیکھیں، ان کو بار بار امتحان میں بھی آپ ڈالتے ہیں. آپ کا ادارہ بھی کرتا ہے؟ دیکھیں، رسپیکٹ کرتا ہے. دیکھیں، میں اس ادارے میں رہ کے آیا ہوں، میں آنیسٹلی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جب ڈیموکریسی سٹرونگ ہوگی، اوریجنل ڈیموکریسی جب وہ ٹھیک ہوگی، حکومت اپنی فرائض صحیح انجام دے گی، اپوزیشن اپنا رول صحیح ادا کرے گی، اسمبلی کی رسپیکٹ ہوگی، اس کے اندر بات چیت ہوگی، تو آپ کو کوئی ادارہ نظر نہیں آئے گا. سر یہ اسپیس خود دیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. تو جب اسپیس آپ سکویز کریں تو کوئی فار دیٹ میٹر ہو، کوئی ادارہ، میں اپنے ادارے کی بات ہی کر، کوئی بھی ادارہ، ہر کوئی دیکھیں، دے آر سبسروینٹ ٹو دی گورنمنٹ، دے ہیو ٹو ٹیک دی آرڈرز فرام دی گورنمنٹ. جب ایبسینشیا ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو پھر اسپیسز اکوپائی کسی نہ کرنی ہوتی ہیں فار دا اسٹیٹ، فار دا اسٹیٹ. تو وہ اس وجہ سے جب اس کو یہ توانا کرے، پھر میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیے ڈیموکریسی میں بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، وہ اسپیس کریٹ کر سکتی ہے، وہ کانفلکٹ ریزولوشن کر سکتی ہے. بیٹھے نا، اسی پاکستان میں رہنا ہے. بہت سے لیڈر آئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بہت سے لیڈر آئے ہیں، چلے گئے، ملک وہیں پہ ہے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان سے ملوا دیں پھر تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے؟ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ جیسے جن صاحب نے کہا، اگر ان کو کنسرنز ہے ہیلتھ کے حوالے سے، پارٹی، انہوں نے بڑا خوبصورت بات کی ہے، بگ پیپل شوڈ ہیو بگ ہارٹ. اس کے لیے دل کا مظاہرہ کرنا پیپل بھی تو ہونا چاہیے. تو دیکھیں، جو چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو، جو بڑا دل دکھائے گا وہ بڑا پاکستانی اور حکومت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے سر، اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اب یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا موقع ہے؟ چونکہ جو ایس سی او ہے اس کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہے یا آئیڈیا تھا وہ تو یہ جو نیٹو طرز کا جو ہے وہ ایک اتحاد کا ہی قیام تھا نا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بیلنس رکھ سکیں گے، یا یہ کانفرنس اس لیے صرف ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ جی یہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ پاکستان کے پاس اپرچونٹیز ہیں. پاکستان پہ دیکھیں اٹیمپٹ کیا ہوئی آئسولیشن کی، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ایٹ آل فورمز. تو اس کے بیچ پہ کرکٹ سے لے کر تو بڑی بڑی کانفرنسز تک تھا، یا بڑے بڑے کلیبریشنز، اور جو پاکستان کی جہاں پہ جا سکتا تھا آرگنائزیشنز میں، اس میں ہمیں چیلنج کیا گیا. الحمدللہ پاکستان اپنی ایک ایفرٹ کے بعد، اور پاکستان کی امپورٹنٹ، دیکھیں میں باہر رہا ہوں، ہم نے باہر سے دیکھا ہے لوگوں کو، میں نے امریکنز کے ساتھ کام کیا، ہم نے وار آن ٹیرر کو دیکھا ہے، میں نے نیٹو کے ساتھ کام کیا ہے. پاکستان کی جتنی اہمیت انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل سیٹ اپ میں ہے، اتنی شاید ہی کسی ملک کی ہو. تو ان کو ہماری قدر ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم خود اپنے ملک کی قدر نہیں کر. بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے کچھ بہتر ہو سکیں گے، چونکہ مودی تو نہیں آ رہے، جے شنکر جو ہیں ان کے وزیر خارجہ بھارتی وہ یہاں پر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ضلع خلیجات کے آپ نے بیانات بھی سنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو بند کر رکھا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی مزید خراب ہوئے ہیں. دیکھیں پارس، یہاں پہ اس چیز کے سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ پاکستان کے اندر کے جو بھی حالات ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کو ہم انٹرنلی ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور سالو کر لیں گے. باہر سے کسی کو پاکستان کے بارے میں کمنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ فار ہو یا اگینسٹ ہو کسی انڈیویجول. دیکھیں پاکستان کے باہر سے جو بھی بات ہوگی وہ کسی نیریٹو بیس یا پرپس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ پاکستان کے اوپر ایسے اپلیکیشن نہیں ہوتی. وی آر ناٹ این آرڈنری کنٹری. لیکن ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے نا, وہ میں کیا کہوں اسٹرانگ ہے, وہ تو لگتا ہے ہی نہیں, اسی لیے موقع ملتا ہے نا بار بار. آئی تھنک دیکھیں پاکستان نے جو اس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے, دیٹس وائی دس کانفرنس از ہیپننگ ان پاکستان. رشینز بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, چائنا بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہا ہے. دیکھیں ہر چیز کو ہمیں بحیثیت پاکستانی انڈیا کے پرزم انڈیا سینٹرک ہمیں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے اگر 400 چینل ہر وقت پاکستان 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 کے ادارے پاکستان کے لوگ انڈیویجولز وہ کریں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم سے بات چیت کریں گے تو ہم بات چیت کریں گے, وہ ہم سے اگر برابری اور انشاءاللہ اس کے دیکھیں نا جو کنونشنل ڈومین میں یا جو کائنیٹک میں ہمارے ریسپانسز یہ ہیں, انہوں نے 5 دھماکے کیے ہیں, آپ نے 8 دھماکے کیے ہیں. انہوں نے انکرجنز کیے ہیں, آپ نے دن 11 بجے جا کے ان کو لاک کیا اور ادھر جواب دیا ہے. انہوں نے اگر میزائل ڈپلوائے کیے ہیں تو انہوں نے 4 کیے ہیں تو آپ 8 تیار کر کے بیٹھے ہوئے. اکانومی بھی دیکھ لیں سر, وہ اکانومی کدھر ہے اور یہ اکانومی کدھر ہے. نہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, وہاں ریسپانس جاتا ہے. اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے اپنا ان ہاؤس آرڈر کرنا ہے. گورننس کے ایشوز ہیں نا, تو ان کو ہم نے سالو کرنا ہے. اور اس میں یہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, غلطیاں کرنے کے باوجود بار بار. تو پھر یہ سیاست کہاں کریں گے؟ اگر پاکستان مضبوط اور توانا پاکستان نہیں ہوگا تو وہاں ہم سیاست کہاں کریں گے, ہم خود کہاں پہ ہوں گے؟ بالکل میں اور آپ اسٹوڈیو میں پھر نہیں بیٹھے ہوں. رائٹ, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز بھی. اچھا جنرل عبد القیوم صاحب, سر پاکستان میں اس وقت جو سیاسی حالات ہیں, ماضی میں ہمیں صرف ویسے اس کی مثال نہیں ملتی, چونکہ پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے نا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے سیاستدانوں کو نکالا ہے, لیکن پاکستان میں پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور عدلیہ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. سر کیا خیال ہے یہ حالات اس نہج پہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ جی یہ بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں کی تو ایک الزام تراشی بھی کرتے ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا یا آرم فورسز کا حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا تو ضروری ہے. یہ تو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سبسروینٹ ادارہ ہے اور حکومت کی مین اسٹرینتھ یہ ہوتا ہے. یہ ہر حکومت میں یہ رہا ہے. لیکن عدلیہ کے اندر یہ جو ہے فالٹ لائنز ڈیولپ ہونا اور کچھ لوگوں کا پولیٹیسائز ہو جانا اور کچھ لوگوں کا ایک سیاست کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ سے کلوژن یا پولیٹیکل پارٹی سے, یہ جو ہے کسی لحاظ سے بھی اپریشیبل نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد میں دیکھوں ایک چیز, شعیب شاہین صاحب کا میں مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے میرا متعلق کہا کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر کو ملنا چاہیے, یہ کوئی غلط ڈیمانڈ بالکل نہیں ہے. اور آئی ایم شیور کہ جو حکومت ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دیکھیں جو ڈاکٹر کا ملنا ہوتا ہے وہ کسی بھی قیدی کے لیے اس کے ہارٹ کا پرابلم ہو جائے, اس کے دانت کا, تو اٹ از ایس او پی کہ فوری طور پہ وہ اٹینڈ ہو جاتا ہے. اور دوسری اگر ان کو ایکسرسائز کرنے کے 2 دن نہیں موقع مل رہا تو اس کا کوئی ایسی بات نہیں. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ باہر بیٹھ کے شہباز گل صاحب میوٹنی کی کال دیتے رہے, پھر 9 مئی کو کیا ہوگا, پھر آپ دیکھیں گنڈا پور صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا, پھر کس طریقے کے ساتھ آپ عزیمت پھر لشکر لے کے. آپ ٹھیک ہے, میں ذرا آگے کی طرف بات کرتی ہوں, لیکن سر یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی کو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں تو وہ دور ہونے چاہیے اور اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر ابھی جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ملک کے حالات اس نہج پہ اس وقت میں کیسے پہنچے ہیں, تو جنرل صاحب دیکھیں نا کہ اس کا ایک انجام تو یہ ہوا نا کہ اس وقت پھر ہماری جو پاک فوج ہے اس کے خلاف بڑی شدید ایک کیمپین چل پڑی ہے. اور سر وہ لوگ سوشل میڈیا پہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی غلط یا برا بھلا کہتا تھا تو وہ ان کو غدار یا ملک دشمن کہتے تھے, اب وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں آپ دیکھیں انہوں نے لمٹس کراس کر دی ہیں. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ دوسری سائڈ پہ بھی کچھ غلطیاں ہیں اور جو دور ہونی چاہیے؟ سوچا جاتا ہے ان کے بارے میں سر؟ جی دیکھیں سوچا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرتے ہیں پالیٹکس میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, کس طرح انوالو, اور پھر یہ اس کو اقرار جرم بھی کیا تحریک انصاف کی قیادت نے کہ ہم نے لے لیا, ہمیں انہوں نے کام نہیں کرنے دیا, یہ کیا. تو انڈائریکٹلی جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے کندھوں پہ تو بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ تو اداروں کو دور رکھتا ہے بجائے اس کے انوالو کرنے کے. اور اگر ابھی ادارے حکومت
हुकूमत के साथ मिल के मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और जिसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आप देखें कि आपकी इकानमी अल्लाह के करम से टेक ऑफ कर रही है, आपकी सफारती सतह के ऊपर एक पजीराई मिल रही है, खुदा के करम से आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, आपकी जीडीपी है, और अल्लाह करे सर इनके असमरात भी अवाम तक पहुंचे। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, देखिए सर, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है या एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो स्टांस है जन साहब, वो तो आपने देखा ना कि तकरीबन माजी में भी यहाँ तमाम जमातों का रहा है। हमने ईंट से ईंट बजा देने वाली तकारीर भी सुनी है, हमने गुजरांवाला की तकरीर भी हमें याद है, वर्दी और दहशतगर्दी के नारे जो हैं वो मरियम नवाज की मौजूदगी में भी लगे हैं। जन साहब ये बताइए कि ये जो माजी का स्टांस था और जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है, सर इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? देखिए इसमें बहुत फर्क है। आपने एक तो बात की नवाज शरीफ साहब की कि जलसे में, मैं उस जलसे में मीटिंग में मौजूद था और उन्होंने ये कहा था कि बाजवा साहब और डीजे ईसाई आपको आंसरेबल होना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है और मुझे बाहर निकाला गया, ये कहा गया। उसके बाद जितने हम लोग वहां बैठे थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मेरे खिलाफ भी बगावत का केस रजिस्टर गुजरांवाला में हुआ कि आप उधर बैठे हुए थे, आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये तो अभी तो देखिए हमारी जमात में से किसी ने ये म्यूटनी की कॉल दी, किसी ने ये ना कहा कि सालार को हुक्म न मानो, किसी ने ये नहीं कहा कि कराची के कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। किसी ने एब्सोल्युटली कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपने तौर के ऊपर एक सिर्फ टॉप मैन खराब है, बाकी सारी आर्मी ठीक है। इस तरह आप अदारों को कभी हैंडल करते हैं तो मेरे ख्याल, और फिर ये माजी का तजर्बा ऐसा है ना कि तोड़ फोड़, हम तो कहते हैं ठीक है पीसफुल जलसा है, सब आईनी हक है, लेकिन उस हक को इस्तेमाल करने के लिए आप थ्रेट भी करते हैं कि गले में रस्सी लगा के हम प्राइम मिनिस्टर को निकाल के बाहर निकालेंगे और ये करेंगे, तो इससे फिर हुकूमत को एहतियात करनी पड़ती है। 9 मई जो है तहरीक इंसाफ अपनी माजी की गलतियों से पारस सीखे जी। देखिए इन्होंने ब्लंडर किया, ये पार्लियामेंट से बाहर निकले, इन्होंने ब्लंडर किया, पार्लियामेंट तोड़ी, इन्होंने ब्लंडर किया, प्रोविंशियल असेंबलीज को खत्म किया, इन्होंने ब्लंडर किया जब चाइनीज प्रेसिडेंट आया, ये अभी ब्लंडर कर रहे हैं कि अभी ये सियासी लोग इस तरह की बातें नहीं करते। आपको पब्लिक की पजीराई तब मिलती है कि आप वो बातें करें जो पब्लिक। सर आप ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने इनसे ब्लंडर्स करवाए थे ना, बहुत से लोग इनके पार्टी को छोड़कर भी चले गए हैं, लेकिन शुएब शाहीन साहब इस वक्त जो मुल्क में सियासी तकसीम है ना, ये सारा जो इल्जाम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर ही जा रहा है। अदलिया में जो तकसीम है उसका भी क्रेडिट आप ही लोगों की तरफ जा रहा है कि ये आप ही लोगों की वजह से हुआ है। लेकिन सर देखें, आप खान साहब के जरा बयानात और ट्वीट्स देख लें। खैर जो सियासी मुखालिफिन है वो तो उनको आप लोग शैतान से कम समझते ही नहीं है सर, लेकिन जो इल्ज़ाम है अभी भी हर बात का आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा देते हैं। अभी भी आपका जो सोशल मीडिया है वो खान साहब के हवाले से संगीन किस्म के इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही लगा रहा है सर। तो आपको अंदाजा है कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या अंजाम होगा इसका? फारिस, पहली बात तो मुझे ये बताएं, मैं पहले जज साहब की बात का एक दो बातों का जवाब दे दूं। सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकल हमला किसने किया था? और जब उमर अता 98 में जब उमर और सजाएं हुई, जब उमर अता बदियाल ने मुस्लिम लीग नून ने किया, क्या इनको तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख भी नहीं करना चाहिए? उमर अता बदियाल साहब ने जब कहा 90 डेज में इलेक्शन कराएं तो उनके ऊपर अटैक किसने किया था और यहाँ खड़े होकर गालियां किसने दी थी? अच्छा, तीसरी बात पे आ जाए कि आपने कहा कि जी पार्टी इन्होंने अपनी गवर्नमेंट क्यों खत्म की। मुझे बता दें, आइन हक देता है कि आप 4 दिन के अंदर भी अपनी कोई भी गवर्नमेंट है, आपकी फेडरल है या प्रोविंशियल, सर उन्होंने ये नहीं कहा आपने गैर कानूनी काम किया, उन्होंने ब्लंडर किया आपने, और वो किया था। सुन लेना, ये कोई ब्लंडर नहीं है, ये सियासत में सियासी फैसले हुआ करते हैं। क्या गैर आईनी फैसला था? आइन के मुताबिक था और आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन होने थे, क्यों नहीं होने दिए और किसने नहीं होने दिए? अच्छा, मुझे बता दें कि 9 मई के हवाले से अगर हम कसूरवार हैं तो हम खुद ही सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15 महीने से गए हुए हैं कि जनाब इसमें जुडिशियल कमीशन बनाओ, क्यों नहीं बनाया, और आज तक एक पेशी नहीं रखी। दूसरी बात, अगर हम कसूरवार हैं तो लाहौर हाई कोर्ट में आप जरा फैसला उठा लें 1.5 महीना पहले का। लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने कहा कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई एविडेंस जो इमरान खान के खिलाफ ले आए, आज हम फैसला करेंगे, और वो जरा फैसला पढ़ लें। और तीसरी बात, जब मोहम्मद अब्बास सरगोदा के जज ने ऊपर फिर अगर आपके पास एविडेंस थी और आप प्रोसीड कर रहे थे तो फिर आपको वहां एविडेंस देनी चाहिए थी, ना कि उस जज के ऊपर फायरिंग करते और उसको हवा करते। और सारे के सारे ये आपकी लड़ाई आपको किस तरफ लेके जा रही है सर, इस पे भी सोचें ना।
کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ کس طرف لڑائی کہاں لے کر جا رہی ہے سر؟ آپ کے حوالے سے تاثر ہے، آپ نے ججز کو بھی متنازع کر دیا ہے، آپ بتاتے ہیں فلاں جج اسٹیبلشمنٹ کا ہے، فلاں بہت اچھا ہے، آتے ہی الیکشن کا عدم کر دے گا، دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، پھر حکومت آ جائے گی. سر آپ آنے والوں کو بھی متنازع کر رہے ہیں. فارس ہم نے متنازع نہیں کیا، ان کٹ پتلیوں نے متنازع کیا جو آج مسلط ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم 25 سے پہلے ہونی ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیا ہے، آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کو کر رہے ہیں. 10 مہینے لگا کے 18th امینڈمنٹ، اور آج آپ ایج بڑھا کے اور ان ججز کو لگانا چاہتے ہیں اور ایک سپر آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ کو اس کا سبارڈینیٹ بنانا چاہتے ہیں. آپ کو کینگرو کورٹس پسند ہیں اس لیے کہ آپ کو اپنا الیکشن فراڈ بچانا ہے. مجھے بتا دیں 9 مئی کا بیان ہے تو 8 فروری کو دفن ہو گیا. آج بھی فارم 45 کو بھول جائیں، فارم 47 کے مطابق بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہمیں، تو لوگ 8 فروری کو لوگ کیسے نکلے؟ میں آپ کے سامنے 1,05,000 ووٹ لے کے جیت کے بیٹھا ہوا ہوں. وہ کٹ پتلی جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیے، طارق فضل، اس کو اٹھا کر کے اسمبلی میں بھیج دیا. کون کرنے والا ہے؟ آپ کہتی ہو اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لے، کون کرنے والا ہے یہ جب تک ان کی آشیرواد نہیں ہے؟ تمام ریٹرننگ آفیسر سے انہوں نے فیصلے تبدیل کرائے ہیں. ان لوگوں نے مجھے بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کس کے پاس ملنے گیا تھا 3 گھنٹے کے لیے جب رزلٹ تبدیل کروائے. اچھا مجھے بتا دیں کہ لوگوں کو اغوا کرنا، اٹھانا، تشدد کرنا، مسنگ پرسن میں شامل کرنا، اور اس کے بعد 6 ججز نے جو سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے، مجھے بتا دیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہرڈل تمام ہائی کورٹس نے لکھ کے دیا ہے، سب سے بڑی ہرڈل ہمارے ملک کی جب ہم ان کو انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں. دیکھیں آپ کو انصاف کے نظام پہ بھی آپ ہوتے ہیں، آج آپ کٹ پتلیوں کو مسلط کرتے ہیں. جنرل قیوم صاحب بھی ہیں، جنرل زاہد صاحب بھی ہیں. میں ذرا ان سے پوچھوں کہ وہ ان سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں ملک میں سیاسی تقسیم اس کی واحد ذمہ دار صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ہے؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج تھا نا، اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ سیاسی تقسیم اسٹیبلشمنٹ، یہ جو تقسیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے. دیکھیں پارس، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مجھے آنیسٹلی بتاؤں پرسنلی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی پولیٹیشین کا یا پولیٹیکل پارٹی پہ، کیونکہ میں پولیٹکس سے میرا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا اس کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا. تعلق نہیں ہوتا انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر تو فیوچر میں جانا ہے جی سر، تو یہ ماضی کے نا یہ 3-3 4-4 سال کے آپ پیچھے ویڈیوز چلاتے رہیں تو جو ایک اس طرف ہوتے ہیں وہ اس طرف ہوتے ہیں. ہر ایک نے جیسے جیسے جہاں جہاں سوٹ کرتا ہوا ہر پولیٹیکل پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھا ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک پیج پر ہوتے ہیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یک جانب دو کالے، وہ مجھے تو اردو اتنی شاید سمجھ نہ آئے، وہ ہوتے ہیں. تو آپ ایک چالے جو ہی آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو یو ہیو سیریس ایلیگیشنز. دیکھیں پاکستان، جب آپ عدلیہ کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ٹھیک ہوتا ہے، اور جب نہیں ہے تو وہ ہر طرف غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اگر تو ہم پاسٹ کے بیگیج اور اسی چیز میں الجھے رہیں گے تو پھر ہمارے ملک کا یہی حال ہوگا جو ابھی ہمارا اس پروگرام میں ہوا. ادھر ایس سی او ہو رہی ہے، پاکستان ایک انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے. ادھر افغانستان کی کیا حالت ہے، ایران تک وار پہنچ چکی ہے، وہاں پر مڈل ایسٹ کی آپ حالت دیکھ لیں. پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے ٹو کنیکٹ وتھ چائنا، رشیا، ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور جو پروگرام ہم نے 50 منٹ ایس سی او یا پاکستان کے مستقبل پہ کرنا تھا، ہم ابھی تک اسی ماضی اور اسی کے بیچ میں. یہ افسوسناک ہے. میں آج بھی بحثیت پاکستانی، میں ایک عوام کے نمائندگی کے طور پہ، آپ چھوڑ دیں کہ میں ریٹائرڈ جرنل ہوں یا میرا کس سے تعلق ہے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ مجھے تمام پولیٹیکل پارٹی سے، اپنی گورنمنٹ سے، اپنی اپوزیشن سے، مجھے اپنے مستقبل کا روڈ میپ چاہیے. اگر غلطیاں ہیں ادارے میں تو اس کو بیٹھ کے خدا را ٹھیک کیجیے. صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے. سر ایک دیکھیں، اس میں تو شک نہیں ہے نا کہ ایک سیاسی پاپولر لیڈر جو ہے وہ اس وقت جیل میں بند ہے، گرفتار ہے. اس کی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے پر شدید کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں. میں یہی تو پوچھ رہی ہوں، اس پہ اپنا انالیسس دیں کہ یہ سب کو ہم کب آگے بڑھیں گے، یہ سب کچھ کب تک ایسے چلتا رہے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا سر؟ تو اس کا میں آپ کو دیکھیں، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو بیسٹ پاسبل ہے. ایک تو اسٹریٹجک پاز دیں اس ملک کو، 2-2.5 مہینے کا خدارہ سیاست کو، ہر چیز کو بیک برنر پہ رکھیں، اکانومی کو اور سیکیورٹی کو رکھیں آگے. انوائرمنٹ دیکھیں، ایس سی ہو رہی ہے،
डेलिबरेटली मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ लोग जिरगे कर रहे हैं, कुछ जलूस निकाल रहे हैं, कुछ मिसिंग पर्सन, ये सारे टाइमिंग्स बड़े खूबसूरत तरीके से इस एसटीओ से पहले मिला दिए गए हैं। कराची में इंसिडेंट हो जाता है, वहां पे मजदूर मारे जाते हैं, वो 20 मजदूरों पे डिस्कशन करें आज। आप बैठ के कराची पे जो एक खातून हमारी डीसी है, उस बच्ची पे हमला हुआ है, पाकिस्तान को सारे इस तरह एक मतलब है पाकिस्तान को खाने के चक्रों में, और हम अभी तक माजी के बैगेज के नीचे इस्तेकाम नहीं आएगा, मौशी भी नहीं आएगा सर, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए, अगर आप इसका इलाज करना है तो हम सब ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठना है और फ्यूचर का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, न कि अपनी जाती ख्वाहिशों को हमने आगे कर रहे हैं। तो देखिए, वी हैव टू सिट, ये पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। इन हालात पे भी 70 साल से हम उसको फेस कर रहे हैं इंडिया को। बैकयार्ड में हमने रशिया के साथ देखा, अमेरिका, तो हमारे में कुछ है, इस कौम में बहुत जान है, उसमें जान डालने की जरूरत है। बड़ी पॉजिटिव आपने बात की है जनरल कयूम साहब। फिर ये जो एक लड़ाई है, इसका आप क्या अंजाम देख रहे हैं सर? तुम नहीं या मैं नहीं, ये जो खतरनाक लड़ाई है, इससे हम कैसे निकलेंगे? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान को सियासी तौर पर शिकस्त दे सकेगी सर, या फिर खान साहब जो है उनका दोबारा इक्तदार में आना यकीनी लगता है आपको? कैसे आगे बढ़ेंगे? एक तो जनरल जाहिद ने जो गुफ्तगू की है, मैं इसको फुल्ली एंडोर्स करता हूँ। ये समड अप कि हमें आगे देखना चाहिए, पीछे गलतियां हुई हैं और इन गलतियों का अजाला तब भी हो सकता है कि हम इकट्ठे बैठ के उन मसाइल को हल करें, उन डिफिकल्टीज को दोबारा उन चीजों को ना रिपीट करें जो पहले करते रहे। अभी आप जहां तक ताल्लुक है ना, देखिए, किसी का पॉपुलर होना या ना होना ये एक अलग बात है। अगर आपके खिलाफ कोई इल्जामात हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप उसको प्रूव करें और उसके बाद आप मैदान में आके अपना पूरा पॉलिटिक्स करें। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारे रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं कि मेरी सोच, आल्दो मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन जरूर हूं और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान की ऐसी पार्टी का कारकुन हूं जिसने पाकिस्तान बनाया, लेकिन मेरी सोच हमेशा पाकिस्तानियत तक होती है और हम चाहते हैं कि मुल्क आगे चले। और मैं समझता हूँ कि सारे मुहिब्बे वतन इनको, मैं अभी बाहर गया हुआ था, अमेरिका भी और यूके भी मैं गया हुआ, और वहां बाखुदा मैं जिन जगहों पे गया वहां पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बार्सिलोना से मुझे लाइन पे लिया, स्टॉक होम से लिया, लंदन के अंदर वो टाइम स्क्वायर में मैं गया, तो ये भी एक मिथ बनी हुई है सारे। तो आई एश्योर यू इंशाल्लाह वी विल मूव फॉरवर्ड। हुकूमत को भी चाहिए नरम रवैया और अपोजिशन को भी चाहिए। लास्ट कमेंट, तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, कोई मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की नहीं करता। आपने अगर कानून को चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया, आइन की पामाली रूटीन मैटर बना दिया और कठपुतलियों को मुसल्लत करके जमहूरियत को आपने दफन कर दिया, और उसके अलावा अब वाहिद सहारा आसरा जिसकी तरफ लोग आंख उठाकर देखते हैं वो है निजाम इंसाफ। निजाम इंसाफ पे आप हमलावर होने जा रहे हैं। आप सिर्फ ये 4 काम कर लें, इंसाफ को आजादाना फैसले करने दें मुंसिफों को। नंबर 2, आइन और कानून को इंडिपेंडेंटली अपना राइटली उसका अप्लाई करें और जमहूरियत को आवाम का जो है उसको दे दे। आपका मुल्क देखें दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की इंशाल्लाह। अल्लाह को और सब इतना ही पॉजिटिवली सोचें, सबको सोचना भी चाहिए मुल्क के लिए। शोएब शाहीन साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब, जनरल जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।